3 जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदनसीब करार दिया जो वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक में मिले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत व बंदगी के मुतसल बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ का खालिक व मालिक तो रब्बे कायनात है, जिसने ज़मीन बनाई, हवा, पानी, सूरज, चाँद, सितारे वगैरह पैदा किए और आसमान से बारिश बरसाई। फिर इंसान की सारी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़मीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का ज़ाहिरी सबब उसके वालिदैन को बनाया। माँ रातों को जागकर अपना आराम अपने बच्चे पर कुर्बान करती है और बाप अपने बेटे और उसकी माँ की अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहसार का जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चे की सही मानून में परवरिश व तरबियत ना हो पाती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में यारो मददगार छोड़ दे, इनके साथ हुस्न सलूक से पेश ना आए, उनकी गुस्ताखी बेअदबी करे, तो उससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शदीद ताकीद की गई है और इनसे बदसलूकी की करने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन का हक़ इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने हक़ के साथ वालिदैन का हक़ बयान फरमाया है। यानी मखलूक खुदा में हक़ वालिदैन को बाकी तमाम हकूक़ पर तरजीह दी है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी करने और उन्हें अज़ियत तकलीफ़ पहुँचाने को कबीरा गुनाह करार दिया है। वालिदैन से बदसलूकी करने वाले बदनसीब को रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया है। कुरान करीम में वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद रुबानी होता है कि तर्जमा और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक़ ज़िक्र फरमाया है और वो ये है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। उसके बाद वालिदैन का हक़ ज़िक्र फरमाया कि उनसे अच्छा बर्ताव करना। फिर उसके बाद रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और पड़ोसियों वगैरह का हक़ ज़िक्र फरमाया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के हक़ के बाद सबसे पहला हक़ वालिदैन का है। यानी हुकूक अल-बाद में सबसे मुकाम हक़ वालिदैन है। सूरह इनाम में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने एक तो शिर्क को हराम ठहराया और दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देकर उनकी नाफरमानी करने और उन्हें अज़ियत देने को हराम करार दिया है। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक वालिदैन से बदसलूकी करना एक संगीन जुर्म है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, और आपके रब ने फ़ैसला फरमा दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उन पर रहम करते हुए उनकसारी से उनके सामने झुक कर रहो और उनके हक़ में दुआ किया करो कि ऐ मेरे रब, इन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने रहमत व शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ताला ने अपने हक़ के फ़ौरन बाद हक़ वालिदैन को बयान फरमाया।
کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی۔ 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، 3 مرتبہ فرمایا۔
پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے۔ ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اس سے جا کر حسن و سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے، حتیٰ کہ طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن و سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے اور نہ ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر ایک، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر دو، جب وہ بوڑھی ہو جائے، ان کا
کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہو تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا کرو، ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا، خوشی سے اپنی ماں کی ہر بات کو مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ، چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گی؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی اخلاقی فریضہ سمجھیں۔ ان